बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूँ आलिया कैसर। मौजूदा वक्त में अगर हम बात करते चलें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला है, हुकूमत संभाली है, बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चमगोइयाँ हैं और फिर इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। जैसे कि एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विज़न है एक आम आदमी को बेख्तियार बनाना, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में 30 साल या 31 बरस बाद बल्दियात का होना, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद एक बहुत खुशाइन बात है और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्रेडिट जाता है। इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो यकसा निसाब तालीम है, बहुत बड़ा कदम है वज़ीर आज़म का, उसके हवाले से अगेन हेल्थ कार्ड, सेहत की बुनियादी सहूलियात आम आदमी तक पहुँचाने का वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा हुकूमत किस तरीके से उस विजन को लेकर आगे बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली बेहतर शख्सियत कौन हो सकती है वज़ीर सेहत के अलावा। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर बात कर लेते हैं कि इस वक्त सेहत के जो मसाइल आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं वो क्या हैं, किस तरीके के चैलेंजेस दरपेश हैं मौजूदा हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके शुक्रिया के साथ अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। जो सेहत के मसाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो चूँकि दो तरीके के वहाँ पे रीजन्स हैं, एक है हमारा पहाड़ी सिलसिला और एक है हमारा जो मैदानी सिलसिला। तो पहाड़ी सिलसिले में चूँकि हमें जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ को वहाँ डिप्लॉय करने में, वहाँ लोगों को एक्सेस करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। दूसरा, जब हमारा मौसमी असरात हैं तो ये सर्दियों के मौसम में हमारे काफ़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है और बहुत सारे इलाके जो हैं जैसे नीलम झेलम जो है वो मरकज़ से कट जाते हैं एक एतबार से, चूँकि हमारे पास कोई इस तरह के रूट्स नहीं हैं कि बर्फ़ के दौरान भी उन रास्तों को हम कर सकें। तो वो ये दो हमारे पास बड़े चैलेंजेस होते हैं, इनको मीट अप करने के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर सेहत की बात की जाए तो एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के दीगर शहरों का रुख करते हैं। क्या वजह है? क्या माजी में सेहत के ऊपर काम नहीं हुआ? क्या हॉस्पिटल्स इनफ नहीं है? किस तरह की मुश्किलात हैं जो लोग इतना सफ़र करके यहाँ तक पहुँचते हैं? देखिए मैडम, बात यह है कि जो हमारा प्रोसेस है जो रिक्रूटमेंट का, तो हमारी साबका हुकूमतों ने जो रिक्रूटमेंट का तरीका था डॉक्टर्स का और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ का, उसमें उन्होंने ये वाला जो हमारा टेक्निकल स्टाफ था इसको भर्ती करने में कंजूसी का मुजाहरा किया। और आज डिपार्टमेंट की अगर मैं आउटलाइन आपको दूं तो 70% हमारा जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ है और 30% सिर्फ हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का टेक्निकल स्टाफ है। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ख़राबी जो है वो ये। दूसरा ये कि हमारे जो सेंटर्स थे उनमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज ये नहीं आ पाया। जो मिनिस्टर जहाँ कहीं से भी होता था तो उसकी कोशिश ये होती थी कि वो अपने इलाके की तरफ ही सारी सहूलियात को खींच के ले जाए, तो उसमें जो है वो एक इम्बैलेंस आया हुआ है हमारे नॉर्थ और साउथ रीजन्स दोनों में। तो ये चूँकि ये वाली चीज़ जो थी इसने भी बड़ा रोल प्ले किया और इसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी आबादी है वो तिब्बी सहूलियात से महरूम है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक हम कवर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ हम हेल्थ डिपार्टमेंट को सही डगर पर चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या आगे ज़ाहिर है कि एक चीज़ मौजूद होती है तो सिस्टम को आगे लेकर जाना आसान होता है। माजी की जो हुकूमतें रही, आप समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी सेहत के हवाले से बेहतर रही है और अब आप उस सिस्टम को आसानी से आगे ले जाएंगे, या आप समझते हैं कि उसमें मुश्किलात रहीं? देखिए जी, हमारी जो साबका हुकूमत थी उसकी अपनी कारकर्दगी पे जो सवालिया निशान है वो तो एक तरफ है, लेकिन उनको चूँकि एक एज हासिल था कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, तो इस 2/3 मेजॉरिटी को उन्होंने बहुत इंतहाई बेदर्दी से मिसयूज़ किया। उन्होंने मिसयूज़ ऐसे किया कि उनके पास जो है वो मिनिस्टर्स बनाने की तादाद से लेके तो बाकी बेशुमार जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे उन डिपार्टमेंट को सही डगर पर चलाने के ख़िलाफ़ उन्होंने कानून साजी वो कर गए हुए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें पेश आ रही है वो ये है कि हमें जो वो वाली कानून साजी है वो हमारे डिपार्टमेंट्स को और बाकी मामलात को उनको चलाने में हमें शदीद मुश्किल पेश आती है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उन्होंने जाते जाते जो है वो सबसे पहले उन्होंने थर्ड पार्टी एक्ट जो है वो अप्रूव किया। अपने दौरे हुकूमत में करने के बाद उन्होंने आखिरी जाते जाते 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए उन्होंने बेशुमार लोगों को जो एडहॉक उन्होंने भर्तियाँ की हुई थी उन सारों को विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी लॉ उन्होंने उन सबको परमानेंट होने का ऐलान कर दिया। ये इंसानियत सोज एक काम जो था वो हमारी गवर्नमेंट का था। इस तरह के दीगर बेशुमार काम भी उन्होंने किए,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آدھا ٹائم تو ہمارا اب اس جو پچھلا ان کا پھیلایا ہوا جال ہے اس میں سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو نکالنے میں لگ رہا ہے. اور ان کی جو لیجسلیشن تھی وہ قانون بنتے ہیں لوگوں کو سہولت مہیا کرنے کے لیے. ٹھیک. انہوں نے تمام تر قانون سازی جو ہے وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ اگلے آنے والی حکومت، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگلا موقع ان کو نہیں ملنے والا، تو انہوں نے اگلی حکومت کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کام کیا. اس میں ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے. تو پھر اس زمین میں کس طرح کی قانون سازی اب آپ لوگ کر رہے ہیں؟ صحت کے معاملے میں کس طرح کی ریفارمز جو ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ہیلتھ سسٹم تھا اس میں جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے، سب سے بڑی جو کمپلین تھی وہ یہ کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف آن سیٹ نہیں ہے. تو میں نے نوٹیفائی ہونے ساتھ ہی جو سب سے پہلا ہم نے ڈیسیژن اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کیا تھا کہ وہ ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈیکل سٹاف سارا جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آن سیٹ ہوگا. تو ان ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ صاحبان کے آن سیٹ ہونے سے ہمارے مریضوں کا آدھا مسئلہ جو ہے وہ صرف اسی بات سے حل ہو جاتا ہے. اس پہ بایو میٹرک سے بھی ہم نے مدد لی اور دیگر ذرائع جو ہیں ہمارے جو کیجول ویز ہیں اس کے ذریعے بھی ہم جو ہے وہ ڈاکٹرز کی حاضری کو انشور کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی چیزیں اس پہ بھی کافی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ڈیفیشنسیز تھیں اور یونیفارم ڈسٹریبیوشن تھرو آؤٹ آزاد کشمیر اکراس دا بورڈ، یہ والی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کام کر کے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام عام آدمیوں کو بھی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ مہیا کی جائے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے پاکستان بھر میں پھر آزاد کشمیر میں بھی ہیلتھ کارڈ ایک ایسی فیسلٹی ہے جس کے ذریعے بڑے عام شخص کو جو ہے وہ صحت کی مہنگے ترین سہولیات جو ہے مہیا آئیں گی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آزاد کشمیر میں کس طرح سے عام آدمی کے لیے سہولیات ہوں گی اس پر؟ دیکھیے میڈم، بات یہ ہے کہ جو ہمارا صحت سہولت کارڈ ہے وہ آزاد کشمیر میں ہم تھوڑی سی ہمیں بلیسنگ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا. اس کی بیسک انیشیشن بھی ہم ہی بنے تھے، اس لیے کہ ہمارے صدر جماعت جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اس وقت ان کے ذریعے عمران خان صاحب سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ وداؤٹ اینی سروے پورے آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی سہولت مہیا کر دی جائے. اب وہاں مسئلہ میں یہ تھا کہ وہاں چونکہ ہمارے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو گورنمنٹ یہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی یہ والی فیسلٹیشن جو ہے یہ اناؤنس ہو. تو انہوں نے اس کو لیٹیگیشن میں ڈالے رکھا ہے، اوپر نیچے انہوں نے کافی چیزیں کی. چونکہ آگے الیکشن بھی تھے تو وہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ یہ سہولت جو ہے یہ عوام کو فوری طور پر مہیا ہو. لیکن جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ہم نے آتے ساتھ ہی صحت سہولت کارڈ کے پروگرام کو ٹیک اپ کیا. آج میں بڑے فخر کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے تقریباً پینلڈ تمام ہاسپٹلز اور ہمارے بہت سارے سرکاری اسپتال بھی پینلڈ ہیں، ہمارے کچھ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے زیر انتظام جو اسپتال ہیں وہ بھی پینلڈ ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کافی سارے اچھے ہاسپٹل جو ہیں ان کو ہم نے پینل کیا ہوا ہے. تو ان کی وجہ سے ہمارے جو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انقلابی اصلاحات ہو رہی ہیں. اچھا، ڈاکٹرز کا آپ نے ذکر کیا آن سیٹ، اور پھر ڈاکٹرز کے یا عملے کی جو کمی ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس ہے، یہ تمام چیزوں کو لے کر کس طرح سے آپ آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اسٹاف کی شارٹیج کا تعلق ہے تو ہم نے تو نان ٹیکنیکل اسٹاف جو ہے جس کو ہم سپورٹنگ اسٹاف کہتے ہیں اس کی مکمل طور پر پابندی کر دی ہے کہ اس کو ہم آئندہ جو ہے وہ ریکروٹ نہیں کریں گے. ہم صرف آئندہ جو ہے وہ ٹیکنیکل اسٹاف جس کی شارٹیج ہے اس کے لیے ہم نے 3 طریقے بنائے ہیں. ایک ہماری امیڈیٹ نیڈ ہے، ایک ہماری شارٹ ٹرم نیڈ ہے، اور ایک ہماری جو ہے وہ لانگ ٹرم نیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو شارٹ ٹرم میں ہم نے جو فوری نوعیت کے ہمارے جتنے بھی سینٹرز تھے ان کے لیے جتنی ہمیں اشد ضرورت ہے اس پہ ہم نے جو ہے وہ لسٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. اور جو امیڈیٹ نیڈ ہماری ہوگی وہ 3 سالوں کے اندر اندر ہم اس کو کور کریں گے، اور جو لانگ ٹرم ہے اس میں ہم 5 ایئرس کے اندر اندر وہ جو شارٹیج ہے اس کو مکمل طور کے اوپر کور کرنے جا رہے ہوں گے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ والی شارٹیج جو ہے اس کو کور کرنے کے بعد پھر ہمیں ہمارا جو ہیلتھ کا مانیٹرنگ سسٹم ہے اس میں بھی کچھ روایتی اور کچھ غیر روایتی طریقوں سے اس کو دوبارہ نئے سرے سے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ جو ہے وہ اب تو ہم تو ہیلتھ پالیسی، ہیلتھ کیئر کمیشن جو اس کا کمپوننٹ ہوگا اس کے اوپر بھی کام کرنے جا رہے ہیں. اچھا، تو علاقے سے ہی ڈاکٹرز سامنے آئے، علاقے سے ہی آپ کا یہ جو پیرامیڈک عملہ ہے، اسٹاف ہے، نرسز ہے، انہی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اس کے حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ یا کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ ہمارا جو آج کی تاریخ میں اگر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں تو ہمارے پاس آج سسٹم میں 1200 نرس شارٹ ہے. تو یہ جو پروڈکشن تھی ہماری وہ ٹوٹل 50 تھی پر ایئر.
تو اس کو ہم نے پہلے تو ڈبل کیا ہے, اس کو 50 سے 100 پہ لے کے گئے ہیں, اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے کورسز جو ہیں وہ انیشیٹ کریں. کچھ ہماری ایجوکیشن یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ہماری اس معاملے میں مدد کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والے سارے جو چیزیں ہیں ان کی بدولت جو ہے وہ کافی اچھی ہماری جو ہے وہ کھیپ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو یہ والے سارے جو ہیں جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنیں گے تو پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اچھی خاصی انوویشنز ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا, آپ نے کہا کہ 1200 نرسز شارٹ ہیں, تو کتنے ہاسپٹل اس وقت آزاد جموں کشمیر میں مکمل طور پر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور کتنا عملہ, کتنا سٹاف وہاں پر ہے, ڈاکٹرز کتنے ہیں یا نرسز کتنی ہیں آپ کے پاس موجود ہے؟ ایکچولی ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس میں بیسیکلی ہمارے پاس ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل, پھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس, اس کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس, اس کے بعد پھر ہمارا BHU ہے, بیسک ہیلتھ یونٹس, اور آخر میں ہمارا جو آخری یونٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے چونکہ کنٹرول لائن کے اوپر رہنے والے فری ایریاز میں ہم فرسٹ ایڈ پوسٹ جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے. تو وہ چونکہ جب شیلنگ ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے ڈاکٹرز کی تعداد پہلے ہی شارٹ ہے, تو ہم وہ کنٹرول لائن کے آخری کونے کے اوپر شاید ڈاکٹرز کو اس لیول پر ڈپلوائے نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد کے اوپر ہم نے وہاں جو ہے وہ ٹرین ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کو, تاکہ وہاں پہ مریض جو ہیں جو زخمی ہوتے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں اس میں کوئی معاونت ہم لیتے ہیں. تو یہ والے سارے کے سارے جو ہمارے سینٹرز ہیں یہ فعال ہیں, لیکن اس میں تھوڑے سارے جو ہے وہ کچھ تو ہمارے چیزیں جو ہیں وہ ان میں مشینری کے حوالے سے, کچھ میں HR کے حوالے سے, اور کافی جو باقی دیگر کمپلینس ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو ایفیکیسی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو اس پہ ہم ڈائریکٹ مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ لا کے تو الحمدللہ اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو بہتر کیا جائے. یعنی ہیلتھ کیئر مانیٹرنگ سسٹم ہوگا, کوئی کمیٹی ہوگی, کس طریقے سے یہ کام کرے گا؟ اصل میں ہیلتھ میں جو ہمارا ریگولر نظام ہے اس میں ہمارے چھوٹے سے بڑے تمام جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ہمارے چھوٹے BHUs ہیں, اس میں ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں, DHO صاحبان ہوتے ہیں, دیگر ہمارا ہر چھوٹے سے بڑے انسٹیٹیوشن کا ایک نہ ایک جو ہے وہ انچارج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ والا سسٹم جو ہے اس کے ذریعے ہم اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہے, تھوڑا سا ہمیں اس سے اوپر جانا ہوگا. تو اس کے لیے ایک مانیٹرنگ باڈی ٹائپ اور ایک ایسے ٹاسک فورس ٹائپ اس کا قیام عمل میں لانے جا رہے ہیں جلدی انشاءاللہ. اس کے اوپر میری کافی دوستوں سے مشاورت ہو چکی ہے, اور کچھ ہمارے جو ہے وہ حکومتی ہمارے جو عہدیداران ہیں اور ہمارے محکمے سے بھی اس میں انپوٹ لے کے تو اس کو ہم جلدی فائنلائز کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, چونکہ آپ نے بات کی کہ ہم اگر بات کریں تو آبویسلی جب بھی حکومتیں اقتدار میں ہوتی ہیں تو اعلانات تو ہمیں ان کی طرف سے سنائی دیتے ہی رہتے ہیں. ماضی کی حکومتیں بھی کئی طرح کے اعلانات کرتی رہیں, لیکن امپلیمنٹیشن میں ہمیں کمی دکھائی دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو اعلانات ہیں وہ اعلانات تک ہی رہیں گے یا واقعی امپلیمنٹیشن کے لیے راستے بن رہے ہیں؟ دیکھیے, ہماری حکومت کو بنے تقریباً 4 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے. اس 4 مہینے میں فرام ڈے فرسٹ ہم نے ڈاکٹرز آن سیٹ اور پیرامیڈیکل آن سیٹ کروانے کا جو سلوگن دیا تھا, تو فرینکلی اسپیکنگ میں اب آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا کہ ساری کوشش کے باوجود ہم جو ہے ابھی تک 60 and 70% تک اس اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارا 30% کا گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے جو روایتی طریقے ہیں اس سے ہٹ کے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ والا آرڈر جس پہ کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے وہ پھر آرڈر ہی نہیں ہوتا, اور وہ والا جو ہے جب تک ہم امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آئیں گے تو ویسے جعلی دعوے اور وعدے جو ہیں اس سے تو پھر کام نہیں بنتا. تو پہلے تو ہمیں اسیسمنٹ لینی ہوتی ہے کہ جو ہم نے آرڈرز پاس کیے ہیں اس کے اوپر جو ہے یا ہم نے جو پالیسی بنائی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کتنے % عمل ہو رہا ہے. تو اس پہ جو ہے میں بڑا کین ہوں اور میں بڑی بغور دیکھ رہا ہوں, اگرچہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی اس لیول کے اوپر بتانے والی شاید نہیں بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو ویری ٹائٹ مانیٹرنگ سسٹم کے اندر نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک جو ہے وہ, چونکہ ابھی ہماری لیجسلیشن میں بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے, اس میں بھی ہماری کافی کمی اور کوتاہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ جلد جب یہ ساری چیزیں لے آؤٹ ہوں گی تو پھر سارا امپرومنٹ آئے گی. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ مختلف جو چیزیں ہیں یا لیجسلیشن ہے یا ان کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, تو اوبویسلی جو حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی شمولیت اور ان کی پرمیشن کے ساتھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن اگر موجودہ حالات کی بات کرتے چلیں تو ایک تو حکومت جو ہے بننے سے لے کر اس کے فوری بعد اور پھر اب تک, اور پھر ایک دم سے ان خبروں میں تیزی بھی آتی دکھائی دی کہ شاید حکومت اور جو کارکنان ہیں یا پارٹی کے دیگر عہدیداران ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں. اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور آئے روز جو ہے وہ آپس میں گروپ بندی کی بھی خبریں ہیں. تو کیا ان خبروں میں تصدیق ہے, اور اگر تصدیق ہے تو خود اگر PTI تقسیم رہے گی, حکومت تقسیم رہے گی, تو عوام تک کیسے فائدہ پہنچایا جائے گا؟ دیکھیے, اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو حکومت ہے اس میں تمام کارکنان جو ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں
جب حکومت بنتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بھی نالاں ہوتے ہیں کہ وہ حکومتی ثوابدید کے اوپر مختلف عہدوں کے اوپر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گروپس ہیں اس میں منسٹریز کی ڈسٹریبیوشن، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں وہ ود ان پارٹی چلتے رہتے ہیں. اور یہ تو ہر پارٹی میں تقریباً، اب پچھلی ہماری جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس میں 2/3 میجارٹی ان کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے 3 4 5 بڑے واضح دھڑے جو ہیں وہ سامنے تھے. لیکن یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ چونکہ جمہوریت کے اندر جو ہے اس کا رواج ہے اور اس کی روایت بھی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب بات رہ گئی کہ یہ والا جو سارا ہمارا کوارڈینیشن ہے، اس میں جو سیاسی چھوٹے موٹے اندرونی اختلافات ایک طرف، لیکن ساری کی ساری ٹیمز جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کمیٹڈ ہے. تو اس کے اوپر میں نے کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ کوئی گروپ یا کوئی جو ہے وہ کوئی کمپوننٹ جو ہے وہ اس میں آؤٹ آف دا فریم مجھے نظر نہیں آیا. سارے کے سارے کمیٹڈ. لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر بات کی جاتی ہے، اوبویسلی ہیلتھ کا محکمہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے کہ اگر باہر سے لوگوں کو لا کر لگا دیا جاتا ہے مختلف عہدیداروں کو یا مختلف جو اتھارٹیز ہیں آپ کی یا بڑے اعلیٰ عہدے ہیں کشمیر کے اندر، تو ظاہر ہے کہ اگر ان تعیناتیوں پر آپ کی حکومت کے اندر ہی پھوٹ رہے گی تو کس طرح سے لوگ پرفارم کر سکیں گے اور کس طرح سے حکومتیں جو ہیں وہ اپنا ایک جو سلوگن ہے اس کو عام لوگوں تک وہ پہنچا پائے گی؟ اچھا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آپ کے اشارے کو کہ ہمارا وہ غیر ریاستی تکرریوں کے حوالے سے کچھ معاملہ تھا، لیکن وہ پیورلی قانونی معاملہ تھا. اور اس کے اوپر جو آزاد کشمیر حکومت جو ہماری سابقہ ہے اس نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، اس کو سیز اینڈ فریز ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ کچھ ہمارے کمپوننٹ جو تھے وہ چونکہ ہم نے وہ والے سارے اساسات جو ہے وہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کے حوالے ہوئے تھے، اس میں ایمبولینسز بھی تھیں، اس میں کچھ باقی دیگر مادمے، یعنی ان دو جو وہ والی تنظیمیں تھیں ان کے تمام اساسات کو فریز کر کے گورنمنٹ کو دیا گیا تھا. اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ والے جو لوگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ کہیں کانٹریکٹ بیس جو ہے وہ ان کو ملازمت جو ہے وہ حکومت دے گی. تو وہ تھوڑا سا میں اس میں جسٹیفائی اس بات کو اس اعتبار سے بھی کرتا ہوں کہ وہ چونکہ بزنس لیس لوگ ہیں اور وہ ان کے پاس کاروبار بھی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ جو ہے وہ اس کام میں گزارا ہے. تو اب جو ہے وہ اگر ہم ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ زیادتی شاید کر رہے ہوں گے. وہ تو ٹوٹلی صرف اتنا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر میں جتنی بھی ہماری ڈپلائمنٹ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آزاد کشمیر کے ہمارے کارکنان جو ہے ان کو نوازا گیا. ابھی ریسنٹلی ہمارا جو کوٹلی میں چیئرمین کے ڈی اے کا تقرر ہے وہ ہمارے بھائی چودھری محبوب صاحب کا، وہ پرائم منسٹر صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میکسیمم کارکنان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے وہ حکومت میں ایڈجسٹ بھی ہو رہے ہیں ثوابدیدی عہدوں کے اوپر بھی. اس میں ہمارے جنرل سیکرٹری منصور صاحب سے لے کے ارشاد محمود صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارے حکومت سازی کا جو حصہ بنے ہیں. یہ ہماری تحریک انصاف کی وہ فرسٹ لائن لیڈرشپ تھی جو ہے جنہوں نے حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، سینئر وزیر اور پھر ان کے اپنا جو ہم خیال گروپ ہے اتحادی، یہ سب ایک پیج پر ہیں؟ کوئی ایسی دیکھیے جہاں تک سیلف پروجیکشن کا تعلق ہے تو ظاہر ہے چھوٹی موٹی گروپ بندی سے تو میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ صرف سیلف پروجیکشن کی حد تک ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے جھنڈے تلے ہماری جو حکومت قائم ہوئی ہے اس میں جو مفاد عام ہے اور جو عام لوگوں کا فائدہ ہے اس کے حوالے سے مجھے کہیں پہ بھی ڈفرینس نظر نہیں آتا. البتہ چھوٹا موٹا آپ کو پتہ ہے سیاست میں کمپٹیشن تو چلتا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بیان بھی ہمارے سامنے، ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ سینئر وزیر سردار تنویر الیاس کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے کی گئی. تو ظاہر ہے کہ کئی حلقوں نے یہ کہا کہ سردار تنویر الیاس نے ہی یہ بات جو ہے وہ سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف کہی ہے کہ وہ مشاورت نہیں کرتے، پارلیمانی امور کے معاملات میں بھی لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا، وزراء کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. تو کیا اس طرح کی شکایات، چونکہ آپ خود ایک وزیر ہیں تو آپ بہتر طور پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا واقعی وزیر اعظم جو ہے وہ مشاورت کیے بغیر کئی معاملات جو ہیں ان کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ایکچولی ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اب جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں ان کے ترجمان کا جو بیان ہے وہ بھی میری نظروں سے گزرا ہے. چھوٹا سا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ تو موجود ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس میں سردار تنویر الیاس صاحب نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے شاید ابھی ان کے اوپر پرائم منسٹر کی اور باقی ان کی شاید ڈیٹیل ڈسکشنز تو نہیں ہوئیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ڈفرینس بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سجیشنز ہی دی ہیں اور تجاویز ہی دی ہیں. اس کی حد تک تو میں ان کے اس بیان کو تجویز کی حد تک تو انڈوز بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے ہر جو جہاں پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے. تو انہوں نے بہتری کی طرف جو نشاندہی کی ہے وہ اس حد تک تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے.
جہاں تک یہ تعلق ہے جی کہ ہمارے جو دیگر گروپس اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی کارکردگی سے نالاں یا شکایتی ہوں گے، تو اس میں چھوٹی موٹی شکایت بھی نکلتی ہے، لیکن وہ شکایت جو ہے وہ کئی دفعہ ہر جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرسنالٹی کلیشز بھی ہوتے ہیں، ہر کسی نے اپنے حلقے کے لیے بہتر پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں جو زیادہ پھر گرج ہوتی ہے یا جو چیزوں کو اپنی طرف زیادہ لے کے جانے کی ایفرٹس ہوتی ہیں، اس میں کئی دفعہ لوگوں کے مقاصد نہیں بھی پورے ہو رہے ہوتے، کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے حلقے کے عوام کے پریشر کے اوپر جو ہے وہ ڈیمانڈز میں بھی کچھ تھوڑا ضرورت سے زیادہ چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر شکایات بنتی ہیں۔ تو میں یہ والی شکایتوں کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان والی شکایتوں جو ہیں یا یہ والا جو کام ہے اس کا تسلسل سے ہمارے عوام کا استحصال جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا، اس سے میں خوش ہوں، اس لیے کہ یہ والی ساری جو شکایات ہیں یہ بھی اسی وجہ سے بن رہی ہیں کہ ہر منسٹر جو ہے اور ہر جو بندہ ہے، سینئر منسٹر صاحب ہوں، ہمارے دیگر وزراء ہوں، وہ سارے کے سارے اس تگ و دو اور اس پوری ذیل کے ساتھ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے حلقے کے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات لے کے جائیں، اور جب کہیں یہ والا عمل جو ہے وہ کہیں پروسیس میں سلو ہوتا ہے یا کہیں رک جاتا ہے یا کہیں پہ کسی چھوٹی موٹی بات پر ڈینائرشپ آتی ہے تو پھر اختلاف تو تھوڑا بہت بنتا ہے، لیکن یہ ہماری جو ہے وہ گورنمنٹل پروسیس کا حصہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہمارا جو ہے وہ ترقی اور تعمیر کا جو سفر ہے وہ کہیں رکنے جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم بلدیات پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بلدیات ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم کسی بھی ملک کے لیے، اس کے ایریاز کے لیے، صوبوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات 30-31 برس بعد آزاد جموں کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں، اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کی حکومت نے، اویسلی بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کچھ یہ جو اختلافات کی خبریں بھی سامنے ہیں ان کی ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جب ہمارے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے جس دن حلف اٹھایا تو اس دن انہوں نے کہا تھا جی کہ میں سجیسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات کرائیں۔ انیشیٹ ہوئی بات، اس انیشیشن کے فوراً بعد جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کی اس بات کو بڑا پازیٹیولی لیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ اگلے اگست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 31 سال کے بعد پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ہم انتخابات کرانے جا رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہماری تو تمام تیاریاں مکمل ہیں، اور الحمدللہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہمارے بلدیات کے نظام کے ذریعے جو بھی لوگ ہیں وہ ضرور آئیں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو اقتدار جو ہے وہ نیچرل لیول کے اوپر منتقل ہوگا، دوسرا ہمارے جو ایم ایل اے صاحبان ہیں، ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں، اور ہمارا جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے، ہمارے اوپر سے تھوڑا سا پریشر ہٹے گا اور ہم جو ہے وہ لیجسلیشن کی طرف جا سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات کا جو فیصلہ ہے یہ عوامی مفاد کے ساتھ ساتھ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے کندھوں سے ایک بڑا بھاری بوجھ جو ہے وہ اتر کے تو عوامی نمائندوں کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ جائے گا، تو اس سے جو ہے وہ جہاں ہماری سیاست کی نرسری جو ہے اس کی گرومنگ ہوگی، وہاں ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بہتر سہولیات بھی ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر ملیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سارا جو سٹرکچر ہے یہ بھی بینیفیشری ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پچھلی حکومتوں نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، چونکہ ہر کوئی منسٹر اور جو ہمارا ایم ایل اے ہوتا تھا صاحب کا یہ رواج رہا ہے کہ وہ سڑکیں بھی خود ہی بنانا چاہتے ہیں، وہ کسی کو ہینڈ پمپ بھی خود ہی دینا چاہتے ہیں، وہ چھوٹے سے بڑی اسکیم جو ہے وہ بھی اپنے ذریعے کسی کو ڈسپرس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ والا جو کلچر تھا اس کو ختم کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے۔ آپ نے اپوزیشن کا ذکر کیا یا ماضی کی حکومتوں کا ذکر کیا، تو اپنے دور میں چاہے وہ رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، اس وقت وہ بہت ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے۔ پاکستان میں کچھ جگہوں کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج دیکھیں تو اتنے حوصلہ افزا پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اپوزیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی وہاں پر؟ کیونکہ ہر روز ہم سنتے ہیں چاہے وہ چودھری یاسین کی طرف سے آنے والا بیان ہو، پی ایم ایل این کے جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے آنے والا بیان ہو، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہی آزاد کشمیر جو ہے وہ اب ہمارا ہی ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جب اپوزیشن کے پاس تو سوائے شور شرابہ اور واویلے کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ان کے پنڈورا باکس میں کوئی اور چیز موجود ہے، ان کی جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہوئی ہے۔ پہلا سوال تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اپوزیشن سے کہ اگر بلدیاتی انتخابات پہ آپ ساروں کو شکست دینے کی پوزیشن میں تھے تو آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے ادوار میں آپ نے خود بلدیاتی انتخابات کا انیشیٹو کیوں نہیں لیا؟ اب جب ہم لوگ یہ بات سامنے لے کے آ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ جب سوچ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب تو بلدیاتی انتخابات کو روکنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں رہا، حالانکہ انہوں نے ان دونوں جماعتوں نے مل کے
عدالتوں سے یہ والا معاملہ جو تھا اس کو لیٹیکیٹ کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری آزاد کشمیر کی جوڈیشری نے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حق میں فیصلہ دے کے میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اوپر کافی آسان کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف، وہ پشاور میں اور پاکستان میں جو حالات تھے وہ تھوڑے سارے مختلف تھے۔ وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا پازیٹیولی اس کو ٹیک اپ کر لیا فوری طور کے اوپر، چونکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کی توجہ ہمارا جو جماعتی نظام تھا اس کے اوپر تھوڑی ساری کم ہو گئی تھی، تو اس کم توجہ ہونے کی وجہ سے ہماری ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن سے لے کے دیگر کچھ معاملات میں جو خرابیاں تھیں ان کی وجہ سے وہاں الیکشن آ رہا ہے۔ آج بھی پاکستان میں لوگ جو ہے وہ عمران خان کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے جو انقلابی اصلاحات اور انقلابی اقدامات ہیں اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ان کو آخری درجے کے اوپر پسند کرتی ہے۔ آزاد کشمیر میں تو ابھی ہماری حکومت بنے 4 مہینے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم نے صرف انیشیٹ کیا ہے، اور اس انیشیٹ کو اتنے خوبصورت طریقے سے کیا ہے کہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی سب کو بھی اپنے ساتھ اگر ملا لیں گے تب بھی اکیلے تحریک انصاف ان سب کا اکٹھے جو ہے وہ مقابلہ کر کے انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا واپس آپ ہی کی اس میں ٹیریٹری میں آ جاتے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے خواتین کے جو مسائل ہیں۔ اوبویسلی خواتین جو ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے ایریاز ہیں آپ کے نیلم کے ہیں، ہٹیاں بالا ہیں، بہت سے ایریا جہاں پہ برف باری ہو جاتی ہے۔ خواتین کے لیے اتنا لمبا سفر طے کرنا اکثر کرٹیکل بیماریوں میں، اور یہاں تک کہ جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ڈیلیوری کے معاملات ہوتے ہیں تو بہت سے کیسز میں کئی طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی سہولتیں صحت کی وہاں پر ان کے ڈور سٹیپ تک دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، خواتین آزاد کشمیر میں ہمارا بڑا میجر کمپوننٹ ہے، اور یہ جو ہے ان کی ملکی تعمیر و ترقی میں بھی ان کا بڑا رول ہے۔ تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے صحت کے حوالے سے خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا اس میں کچھ قانون سازی ایسی تھی کہ ہمارا چونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو چیک کرنے کا کوئی اسٹرکچر ہی سرے سے موجود نہیں تھا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری ہیلتھ پالیسی اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے حوالے سے کچھ چیز بھی جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے انیشیٹ نہیں کی ہوئی تھی، جو ہم نے آتے ہی شروع کر دیا۔ تو اس انیشیشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ایکسیس کر کے سب سے پہلے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جو ان نیسیسری اور جو سیزیرینز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کافی تشویش اور پریشانی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک طرف تو جو ہماری خواتین ہیں ان کو اتنے بڑے آپریشنز کر کے تو وہ جو ہے وہ ایک حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ناکارہ بھی بنا دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں جو اس سے بھی بڑا چیلنج اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کئی دفعہ وقت سے پہلے سیزیرینز کر کے تو وہ جو بچے جو ہیں جن کو ایکسپیل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پراپر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہ معذور بچوں کی پیدائش کی ریشو جو ہے اس میں آزاد کشمیر میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس والی چیز کو بھی ہمیں چیک کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ قانون سمیت دیگر جتنے بھی معاملات ہیں جس میں ہم ویجیلنٹ ہیں کہ وہ ہم جلدی کرنے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی موجودگی میں، ہیلتھ پالیسی کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ ہونے والا یہ والا جو ظلم ہے یہ اس کو ہم روکنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ دور دراز خواتین جو ہیں ان کو اس میں 2 طرح کی سہولیات ہیں۔ ایک تو ہم یہ ہے کہ ہم کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ایمبولینسز اور دیگر جو ہے وہ سہولیات مہیا کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں کہ ہمارا وفاق کے تعاون سے MNCH پروگرام جو ہے وہ ہم تقریباً 63% ہمارا کوریج ایریا ہے، اور اب 63 کے بعد تھوڑا سا کم جو ہے وہ ایریا رہ گیا جس میں ہم بڑا سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی جلدی جو ہے وہ ہم کور اپ کر کے تو یہ ہمارے جو LHVs ہیں ان کو ٹرین کر کے تو ان کو ڈور سٹیپ ڈیلیوریز جو ہیں اس کو بھی انشور کریں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو زیادہ بہتر سہولیات دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور وہ پھر اسکرین کریں گی، رول آؤٹ کریں گی جن مریضوں کو ہاسپٹل ٹرانسپورٹ ہونے کی ضرورت ہے تو ان کو پھر وقت پہ جو ہے وہ ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کرنے کا بندوبست بھی ہمارے محکمے کے ذمہ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی غفلت جو ہے وہ نہیں کرنے جا رہے۔ اچھا، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا، چونکہ وقت کی بھی کمی ہے، لیکن میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی، جو آپ نے انڈیکیشن دی ایک کہ بچوں کو وقت سے پہلے ڈیلیور کر کے سیزیرین آپریشنز جو ہیں وہ سجیسٹ کر دیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی اویئرنیس خواتین ان کی فیملیز تک ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کام آپ کر رہے ہیں، اور کس طرح کی مزید کمپلیکیشنز آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیسز جاری رہے تو آزاد کشمیر کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، بڑی زبردست نقطے کی طرف آپ نے دوبارہ میری توجہ دلوائی ہے
یہ جو ہمارے معذور بچے پیدائش ہونے کا نظام ہے، اس میں سب سے بڑا فیکٹر اور کمپوننٹ جو ہے وہ ان نیسیسری اور پری ٹائم جو سرجریز ہیں وہ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی گھر میں اگر ایک بچہ معذور پیدا ہو جاتا ہے تو اس ماں سمیت پورے گھر کے جو 2-3 افراد ہیں وہ پھر اس بچے کو سنبھالنے کے لگ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا گھر جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بڑا سخت ایک ایکشن جو ہے اس کے اوپر ہمارے سرویز بھی جاری ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی محکمے سے جاری ہے. باقی دیگر جو ہمارے پارٹنرز ہیں، WHO ہو گیا، UNICEF ہو گیا، اور باقی دیگر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں USAID بھی موجود ہے اور باقی بھی سارے ہمارے پارٹنرز، ان سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میڈیا کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کو جب تک آپ اس اویئرنیس مہم کے ذریعے ہر خاتون کے کان تک یہ بات نہیں پہنچائیں گے تو پھر ہر ہماری خاتون جو ہے وہ بہن ماں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے متاثر ہو ہی جائے گی. تو جب تک ان خواتین کو خود اویئرنیس نہیں آئے گی کہ ہم نے ان نیسیسری اور جو ہے وہ پری ٹائم سیزیرینز کی طرف نہیں جانا، اور اگر کہیں یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو فوراً رپورٹ کریں تاکہ ہم اپنی ٹاسک فورسز کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ سزائیں بھی تجویز کروائیں گے تاکہ یہ والا معاملہ جو ہے اس کو روکا جا سکے. اور آخر میں آپ اگلے کچھ سالوں میں صحت کے معاملے میں آزاد کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے کا آپ ویژن ہے یا آپ کا جو ویژن ہے جس کے تحت آپ وہاں پر صحت کی سہولتیں لانا چاہتے ہیں، کس جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ہوگا؟ دیکھیے جی، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، حالات واقعات درست رہے، ویسے تو دیکھیں انسرٹنٹی ہماری جو ہے وہ ہم مختلف جگہوں پہ کئی دفعہ کرونا کا ایرا آ گیا، پھر ڈینگی کے حملے آ گئے. اگر خیریت رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں ہم آزاد کشمیر کے صحت کے نظام کو انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپٹیشن میں لا کے کھڑا کرنے کی جو ہے ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر میں آپ کو انقلابی اصلاحات جو ہیں وہ نظر آئیں گی. ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اس حوالے سے کافی ویجیلنٹ ہے. جو چھوٹی موٹی خرابیاں ہیں ان کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں. کلیکٹیولی آن ون پیج انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات مہیا کرنے کا تہیہ اور عزم لے کے بیٹھے ہوئے. بہت شکریہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میں اپنا معافی ضمیر لوگوں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوا. بہت شکریہ. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک آپ سے چاہوں گی اجازت. اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.